MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना और क्यों ना जले, मौसूफ रिटायर्ड फौजी अफसरों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश करके उनमें मुनाफा बख्श आला ओहदे तकसीम कर रहे हैं और हर रोज सुबह जब वो उठते हैं, बेदार होते हैं, तो इस बात पे गौर करते हैं, सोचते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि कहीं कोई जर्नेल रह तो नहीं गया। अगर कोई एक जर्नेल भी उनके दौर में बेरोजगार रह गया तो उनसे इस हवाले से बाज़पुर्स होगी, जवाबदही होगी। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC का चेयरमैन नामजद किया है। चेयरमैन जो है वो तैनात कर दिया है उन्हें। और काबिल जिक्र बात यह है कि उनकी तैनाती के लिए उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार भी नहीं किया गया और कमोबेश उनकी रिटायरमेंट से 2 माह पहले उन्हें इस नए ओहदे पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और ये जो ओहदा है ये अगस्त 2023 से खाली था। शायद वज़ीर-ए-आज़म मुंतज़िर थे कि कब कोई काबिल और रिटायर्ड जर्नल रिटायर हो तो वो उसे इस ओहदे पे जो है वो तैनात कर सके। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तक कितने अहम ओहदों पर, कलीदी मनासिब पर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नलों को तैनात कर चुके हैं। और ये जो तैनातियां हैं इसकी क्या तोजी पेश की जाती है और क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, और है तो उस पर मेरा मौक़िफ़ जो है वो क्या है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती की बात करते हैं जो इस वक्त मुल्तान के कोर कमांडर हैं। 25 नवंबर 2020 को अफवाज पाकिस्तान के 6 मेजर जनरल जो हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में प्रमोट किया गया था। उनमें मेजर जनरल अख्तर नवाज सत्ती, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल थे। तो ये जो 6 जर्नल जिन्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, इनमें से कुछ तो रिटायर हो चुके हैं और कुछ की रिटायरमेंट जो है वो करीब है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक में जब आपकी प्रमोशन होती है तो 4 साल का आपका टेन्योर होता है, तब वक्ती के जो उम्र की बालाई हद है वो पूरी हो जाए और आपको रिटायर होना पड़े। जैसा कि इन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात हैं वो कुछ माह पहले रिटायर हुए हैं क्योंकि उनकी उम्र की जो बालाई हद है वो पूरी हो गई थी और वो कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से जो है वो काम कर रहे थे, तो वो रिटायर हो चुके हैं। और ये जो 6 जर्नलों का बैच है जिसे एक साथ जो है वो प्रमोट किया गया था, इनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं जो कोयटा के कोर कमांडर थे, वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी वफात हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी जो लाहौर के कोर कमांडर थे, 9 मई के वाकयात के बाद उनसे जो है वो इस्तीफा ले लिया गया था। तो बाकी अब लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, इनकी जो है वो रिटायरमेंट है नवंबर 2024 में। और रिटायरमेंट से पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती को जो है वो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बना दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, ये जो नौजवान जो हैं वो खासी तैयारी और मेहनत करने के बाद इम्तिहान देते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान तस्वर होता है, CSS का इम्तिहान लेके जो सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, तो ये उनका इंतखाब ही नहीं करते और उसकी जिम्मेदारी ही नहीं होती इन पे, बल्कि जो ग्रेड 19 से ग्रेड 21 के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी प्रमोशन के लिए जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसके सरबराह भी यही जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं, जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती हैं। तो इससे पहले भी जो कई सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनकी सरबराही अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के हाथों में है। मिसाल के तौर पे पंजाब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं और ये कोर कमांडर लाहौर के तौर पे कुछ अर्सा पहले जो है वो रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के कुछ अर्सा बाद ही इन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है वो बना दिया गया। और इनके नीचे यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के नीचे जो मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें भी एक मेजर जनरल साहब जो हैं वो जिम्मेदारियां और फराइज जो हैं वो निभा रहे हैं। उनका नाम मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद इरशाद है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है
اس کی سربراہی بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کے پاس ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان، جو کور کمانڈر پشاور کے طور پہ تعینات رہے، اور ان کے حوالے سے یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے بچوں کی مائیں جب ان کے پاس گئیں، انہوں نے آہو بکا کی اور کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے مر گئے تو کیا ہوا، اور بچے پیدا کر لیں۔ تو اس طرح کی بات کہنے والے یہ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان، یہ آج کل جو آزاد کشمیر کا پبلک سروس کمیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن جو ہے، اس کی سربراہی بھی کیپٹن ریٹائرڈ سکندر قیوم کے ہاتھوں میں ہے۔ صرف 2 پبلک سروس کمیشن ہیں جن کی سربراہی جو ہے وہ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے اور دوسرا بلوچستان پبلک سروس کمیشن ہے۔ شاید سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اس لیے ناگوار گزرتی ہے جو مقتدر حلقے ہیں انہیں، کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ڈومین ہے وہ اس میں گھسنے نہیں دیتے، اس پہ قبضہ جو ہے وہ نہیں جمانے دیتے، تو شاید یہ شکایت جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے رہتی ہے۔ اور باقی جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے تو شاید بلوچستان کے حوالے سے یہ سوچا گیا ہو کہ چھوٹا سا صوبہ ہے، غریب صوبہ ہے، تو وہاں کیا پیدی کا شوربہ، تو وہاں سے کیا لینا دینا، چلو کیا یاد کریں گے، اس کی سربراہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک سابق سفیر جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پبلک سروس کمیشن کے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یہ معاملہ جو ہے وہ محض پبلک سروس کمیشن کی سربراہی تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، خواہ اس سے پہلے کا ان کا جو ٹینور تھا کوئی 1 سال سوا سال کا جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ تھے، یا ابھی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد وہ دوبارہ سے وزیر اعظم کا منصب انہوں نے سنبھالا ہے، تو انہیں صبح و شام ایک ہی فکر جو ہے وہ کھائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ریٹائرڈ جنرل بے روزگار رہ گیا تو ان سے باز پرس ہوگی، اور وہ اس حوالے سے کیا منہ دکھائیں گے، اپنے محسنوں کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے، لہٰذا وہ چن کر تلاش کر کے باقاعدہ بڑی محنت کر کے جو ہے وہ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کو ان اہم عہدوں پر جو ہے وہ تعینات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ میں آپ کو گنواتا ہوں، ویسے تو کم از کم بھی کچھ 100 سے زائد تعیناتیاں میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہیں۔ ابھی موجودہ جو ان کا ٹینور ہے اور جو پچھلا ٹینور ہے، یعنی یہ کوئی وہ کل ملا کے وہ 2 سال پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ان 2 سال کے دوران انہوں نے جتنی تعیناتیاں کی ہیں ریٹائرڈ فوجی افسروں کو اہم عہدوں پہ تعینات کیا ہے، اور وہ میں آپ کو گنوانے بیٹھوں تو شاید یہ پروگرام جو ہے وہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن کچھ اہم تعیناتیاں جو ہے وہ میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میاں شہباز شریف صاحب نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو چیئرمین پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ تعینات کیا۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ ایک حاضر سروس، ریٹائرڈ نہیں بلکہ حاضر سروس 3 سٹار جنرل کو نادرا کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا۔ جناب شہباز شریف صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو چیئرمین نادرا جو ہے وہ تعینات کیا ہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی کو شہباز شریف صاحب نے چیئرمین واپڈا تعینات کیا۔ اسی طرح اگر ہم این ڈی ایم اے کی بات کریں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، تو لیفٹیننٹ جنرل افضال جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہوا کرتے تھے۔ وہ جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو چیئرمین این ڈی ایم اے لگایا گیا، اور جب لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی جو ہیں وہ وہاں چلے گئے ملتان میں کور کمانڈر کے طور پہ، تو یہ جو چیئرمین این ڈی ایم اے کا منصب ہے اب یہ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کو سونپا گیا ہے، اور یہ بھی جب ریٹائر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ منصب کسی اور جنرل کو جو ہے وہ سونپ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دفاعی پیداوار کی جو منسٹری ہے اس کا سیکرٹری تعینات کیا تھا، اور 2 سال کے لیے تعیناتی کی گئی تھی، اور جب وہ سبکدوش ہو گئے تو اس کے بعد ایک اور جو 3 سٹار جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر، انہیں جو ہے وہ دفاعی پیداوار کا سیکرٹری جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ اسی طرح جو سیکرٹری دفاع کا منصب ہے وہ طویل عرصہ سے افواج پاکستان نے اس پہ جو ہے وہ اپنا استحقاق ظاہر کیا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ منصب تو یہ ہمارے پاس ہی ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گا۔ جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وزیر اعظم تھے تو ان دنوں انہوں نے اس حوالے سے ایک گستاخی کی تھی، اور نرگس سیٹھی صاحبہ کو انہوں نے جو ہے وہ سیکرٹری دفاع تعینات کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی حکومت چلی گئی، اور پھر الٹیمیٹلی کوئی 6 ماہ بعد جو ہے وہ دوبارہ ایک جرنیل کو ہی وہاں پہ جو ہے وہ تعینات کرنا پڑا۔
تو میجر جنرل ریٹائرڈ عامر اشفاق کیانی کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ سیکٹری دفاع تعینات کیا، اور اس طرح کئی اور ہوتے ہیں، کئی جو محکمے ہیں وہ تو سالہ سال سے برسہ برس سے جو ہے وہ ان کے پاس ہیں، اور یہ ایک ان کا استحقاق جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ANF اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس کا سربراہ افواج پاکستان سے ہوتا ہے، اسی طرح اسپارکو کا سربراہ جو ہے وہ افواج پاکستان سے ہوتا ہے، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ASF جو ہے اس کی سربراہی فوج کے پاس ہوتی ہے، سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کے DG جو ہیں وہ افواج پاکستان سے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی کئی محکمے ہیں جہاں پہ اب باقاعدہ یہ روایت بن گئی ہے کہ کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ جرنیل کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میاں شہباز شریف صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ کو چیئرمین نیب کے طور پہ جو ہے وہ تعینات کیا، اور ابھی حال ہی دنوں میں کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک اور اہم تعیناتی اس حوالے سے ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر جو کور کمانڈر گوجرانوالا کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے، صدر آصف زرداری کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو JIT بنی تھی اس میں بھی ان کا نام آیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ زرداری صاحب کی سہولت کاری کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کے جب وہ ملٹری سیکٹری تھے تو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں زرداری صاحب منگواتے رہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو ہیں انہیں شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں ابھی چند ہفتے پہلے متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو سول سروس ہے اس میں باقاعدہ افواج پاکستان کے افسروں کا ایک کوٹا مقرر ہے۔ ہر سال افواج پاکستان کے جو 10 نوجوان افسر ہیں وہ CSS کیے بغیر محض انٹرویو کی بنیاد پہ سول سروس میں آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ انڈکشن ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ نوجوان جو CSS کرتے ہیں، ہر سال کتنے نوجوان CSS کی تیاری کرتے ہیں، کئی برس جو ہے وہ بیچارے تیاری کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے CSS کا امتحان پاس کرتے ہیں، بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن 10 جو نشستیں ہیں وہ افواج پاکستان کے نوجوان فوجی افسروں کے لیے مخصوص ہیں کہ وہ بغیر CSS کیے، بغیر امتحان دیے وہ سول سروس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور نہ صرف سول سروس کو جوائن کر سکتے ہیں، ان کا کوٹا مقرر ہے، بلکہ وہ یہ جو محکمے ہیں بیکار سے، مطلب پوسٹ آفس ہے اور اس طرح کے دیگر جو محکمے ہیں وہ ان میں نہیں جاتے، وہ ایون FBR میں بھی نہیں جاتے۔ وہ جو 3 جو کارڈرز ہیں سول سروس کے بڑے، جو جن کو مضبوط اور طاقتور جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ فارن سروس ہے، پولیس سروس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ DMG گروپ ہے جسے اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یعنی PAS کہا جاتا ہے۔ تو ان کی انڈکشن جو ہے ان 3 کارڈرز میں ہوتی ہے اور براہ راست ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی امتحان جو ہے وہ ان کا نہیں ہوتا، بغیر امتحان کے صرف انٹرویو کی بنیاد پہ ہی وہ سول سروس میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے مئی 2022 میں عبدالقادر مندوخیل جو ہیں پیپلز پارٹی کے MN انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور جرنیلوں کو جو ہے وہ دوبارہ تعینات نہیں کیا جانا چاہیے، انہیں ان کی اثر نو تعیناتی پہ جو ہے وہ پابندی ہونی چاہیے، اور یہ پالیسی ختم کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے جو قابل نوجوان ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بل جو ہے یہ مسترد کر دیا گیا، اور جب کبھی یہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے جو سول محکمے ہیں اس میں حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا یہ جو 10 سیٹیں مختص ہیں اور نوجوان فوجی افسروں کا کوٹا مخصوص ہے سول سروس میں، جب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے اور اس پہ یہ تعویل پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو فوجی افسر ہوں یا جو فوجی جوان ہوں، جب یہ سروس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ سویلینز میں شمار ہوتے ہیں، اور جیسے دیگر پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ ان عہدوں کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہیں بھی ان کی تعیناتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کا بھی یہ استحقاق ہے، وہ بھی برابر کے پاکستانی ہیں، اس پہ اعتراض جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تعویل اور یہ اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، بالکل اگر اس کو درست مان لیا جائے، اور ایک لمحے کے لیے میں اس کو جو ہے وہ درست مان لیتا ہوں، تو یہ جو اصول ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ جو ضابطہ ہے جس کے تحت ان تعیناتیوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اگر اس کا یکساں اطلاق سب پہ کیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ریٹائرڈ IG اسے PMA کاکول کا کمانڈنٹ لگا دیا جائے؟
کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی سول سرونٹ جو ہے، مثال کے طور پہ کوئی ریٹائرڈ چیف سیکرٹری جو ہے، اسے ISSB سلیکشن بورڈ کا سربراہ تعینات کر دیا جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو بچے اپلائی کریں گے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے، ISSB کا جو امتحان ہوگا، تو وہ جو سابق چیف سیکرٹری ہے اسے سلیکشن بورڈ کا سربراہ بنا دیا جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کی انڈکشن ہوگی اور نہیں ہوگی، کون افواج پاکستان میں افسر بننے کے اہل اور قابل ہے یا کون نہیں ہے۔ تو کیا اگر سب یکساں پاکستانی ہیں اور سب کا حق ہے تو کیا اس مساوات کے اصول کا اطلاق ادھر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی 21ویں یا 22ویں گریڈ کے افسر کو، کسی سیکٹری کو جو ہے وہ کسی کہیں کور کمانڈر تعینات کر دیا جائے؟ اگر یہ یکساں حق ہے، اگر قابلیت کی بنیاد پہ، صلاحیت کی بنیاد پہ ہی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا اطلاق پھر دونوں طرف ہونا چاہیے۔ جس طرح جب ریٹائرڈ جرنیلوں کو یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے طور پہ تعینات کیا جاتا ہے تو اس پہ یہی تعویل پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح کوئی عام پاکستانی وائس چانسلر لگ سکتا ہے تو اسی طرح ریٹائرڈ چانسلر کو بھی وائس چانسلر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے؟ تو بھائی جان، اگر کوئی قباحت اس میں نہیں ہے اور یہ سب کا یکساں استحقاق ہے تو چلیں آپ جو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو یا کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں آپ اس کو IG ٹریننگ اینڈ ایولیوشن لگا دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے وہ لگا دیں، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس معاملات ہیں جی، ہر کسی کو جو ہے وہ نہیں لگا سکتا۔ کیا کسی پروفیسر کو آپ اپنی ایجوکیشن کور میں کوئی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں؟ چلیں آپ یوں کر لیں، آپ کی جو NDU ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، کیا اس کا آپ پریزیڈنٹ لگا سکتے ہیں کسی سویلین کو؟ تو اگر یہ اس اصول کا اطلاق اس طرف نہیں ہو سکتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ جو ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیلوں کی تعیناتیاں ہیں سویلین محکموں میں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ جو 8-10 میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ تو محض فنگر ٹپس پہ ہیں اور میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دی، اور یہ جو ولاگ ہے وہ اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ طویل فہرست جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ اس طرح کی تعیناتیاں نہیں ہو سکتی، وہ غیر قانونی ہوں گی، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، تو پھر یہ سویلین محکموں میں بھی جو آپ کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں حضور، تو یہ بھی آپ کا استحقاق نہیں ہے، یہ دھونس ہے، دھاندلی ہے، جبر ہے، حق تلفی ہے، یہ قبضہ ہے، اور یہ جتنا بڑھے گا عوام میں آپ کے خلاف جو نفرت ہے، جو غم و غصہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اس پہ سوچئے۔ اب تک اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔